अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। गर्मियों का मौसम था। रात के 12 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर लोगों की रौनकें आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही थी। मैं अपने घर की छत पर खड़ा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो दिल को बड़ा सुरूर दे रही थी। वक्त गुजरता चला गया। शहर की सड़कें बिल्कुल वीरान हो गईं। अचानक स्ट्रीट लाइट की रोशनी में मेरी नज़र एक साए पर पड़ी। उसके चलने के अंदाज से लगता था कि वो कोई औरत है। वो जब मेरे घर के सामने पहुंची तो मैंने उसे गौर से देखा। वो एक नौजवान लड़की थी जो मदहोशी के आलम में चल रही थी। यूं लगता था कि वो नींद में चल रही थी। उसकी आंखें भी बंद थीं। मेरी नज़रें मुसलसल उस पर मरकूज थीं। चंद लम्हे बाद वो मेरे घर से आगे निकल गई। मैं घर से निकला और उसके पीछे चल पड़ा। हमारे शहर से पिछले कई दिनों से लड़कियां गायब हो रही थी। उन लड़कियों को रात के वक्त गायब किया गया था। पूरे शहर में यह बात मशहूर थी कि रात को कौकाफ से एक जिन आता है और वो लड़कियों को उठाकर ले जाता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं था क्योंकि मेरे पास नूरानी ताकतें थीं। मैंने अपने इल्म के जरिए मालूम कर लिया था कि लड़कियों को गायब करने वाला कोई जिन भूत नहीं बल्कि एक इंसान था। मैंने उस इंसान के बारे में जानने की बहुत कोशिश की लेकिन वह बहुत ताकतवर था और मेरी ताकत उसकी ताकत के आगे बेबस थी। लेकिन आज मुझे लग रहा था कि मैं इस लड़की के जरिए उस शातिर इंसान तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। मुझे लग रहा था कि ये लड़की भी उसी इंसान के जादू के ज़ेरे असर चल रही है और ये भी यकीनन वहीं जाएगी जहां पहले गायब होने वाली लड़कियां गई थी। वो लड़की मुसलसल चलती जा रही थी। एक गली से निकलकर वो दूसरी गली में दाखिल हुई और फिर वो उस गली से निकलकर वो सड़क पर चलने लगी। मैं मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। काफ़ी देर तक वो इसी तरह सड़क पर चलती रही और फिर शहर की आबादी से निकलकर एक वीरान इलाके में दाखिल हो गई। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि ये लड़की उसी इंसान के जादू के ज़ेरे असर चल रही है जो हर रात लड़कियों को गायब कर देता है। मुझे लग रहा था कि उस शातिर इंसान को यह भी मालूम होगा कि मैं इस लड़की का पीछा कर रहा हूँ और वो मुझ पर हमलावर होकर मुझे ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने अपने आप को उसके हमले से बचने के लिए तैयार कर लिया। मुझे यकीन था कि मैं उसकी हर चाल से बचकर उस तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मैं हक पर था और वो शैतान का चेला था। खुदा राह हक पर चलने वालों की मदद ज़रूर करता है और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा देता है। आखिर वही हुआ जिसका डर था। वो शैतान का चेला अपनी चाल चल गया। अचानक एक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल मेरे सामने नमूदार हुई। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। उसने खंजर से मुझ पर हमला किया। मैंने उसका वार अपनी जादुई ताकत के जरिए रोका। मैंने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़कर उस चुड़ैल पर फूंक मारी तो वो पानी बनकर ज़मीन में जज्ब हो गई। वो लड़की जिसका मैं पीछा कर रहा था मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं तेज़ कदमों से चलता हुआ उसके करीब होने लगा। मैंने गौर किया कि उसकी रफ्तार पहले से काफ़ी तेज़ हो चुकी थी। मैं उसके पीछे भागने लगा और जल्द ही उसके करीब पहुंच गया। वो लड़की उसी तरह मदहोशी की हालत में चल रही थी। अचानक ज़मीन लरज़ने लगी। यूँ महसूस हो रहा था कि बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। मैं समझ गया कि यह भी शैतान की चाल है। वो मुझे अपने तक पहुंचने से पहले ही ख़त्म करना चाहता था और इसके लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा था। वो जलजला अभी तक जारी था और उससे दरख्त गिरने लगे। अचानक एक दरख्त मुझ पर गिरा जिससे मैं शदीद ज़ख्मी हो गया। वो दरख्त ज़्यादा बड़ा न था वरना शायद मैं अपनी जान से ही हाथ धो बैठता। मेरे ज़ख्मों से खून बड़ी तेज़ी से बह रहा था लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी। मुझे बस अपनी मंजिल तक पहुंचना था और मेरी मंजिल उस शैतान के चेले की मौत थी। मुझे कुछ दूर ही एक पहाड़ दिखाई दिया। वो लड़की उस पहाड़ की जानिब बढ़ने लगी। मैं उसके पीछे पीछे था। जल्द ही हम उस पहाड़ के नज़दीक पहुंच गए। उस पहाड़ में एक गार थी। गार रोशन थी। वो रोशनी बहुत दूर से भी दिखाई दे रही थी। वो लड़की उस गार में दाखिल हो गई। मैं उस गार से कुछ दूर एक दरख्त के पीछे छुप गया। मुझे यकीन था कि वो शख्स जिसके शहर में वो लड़की यहाँ तक आई है उसे मेरी मौजूदगी का इल्म भी होगा और वो मुझे ज़रूर तलाश करने के लिए बाहर आएगा। कुछ देर बाद ऐसा ही हुआ। उस गार में से कोई निकला और उसी दरख्त की जानिब आने लगा जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मैंने सोचा इससे पहले कि वो मुझ तक पहुंच जाए और मुझ पर हमला करे मुझे खुद उस पर हमला कर देना चाहिए और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने कुछ जादुई अल्फाज पढ़कर हाथ पर फूंक मारी तो एक तलवार मेरे हाथ में आ गई। वो शख्स दरख्त के करीब पहुंच चुका था। मैंने एकदम आगे बढ़कर उस पर हमला कर दिया। वो इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। मैंने एक ही बार में उसका सर धड़ से अलहदा कर दिया। मैंने बावाज़े बुलंद अल्लाहु अकबर का नारा लगाया
اور غار کی جانب بڑھنے لگا۔ جلدی میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ جو ہی میں اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا بت تھا جس کا رنگ سرخ تھا۔ بت کے قدموں میں اسی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی جس کا پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا تھا۔ لاش کے قریب ایک بھیانک شکل والا سادھو کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں برتن تھا جس میں لاش کا خون تھا۔ اس سادھو کا رنگ سیاہ تھا۔ اس نے کپڑے بھی سیاہ رنگ کے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ایک ہار تھا۔ داڑھی اور بال بہت بڑے ہوئے تھے۔ وہ پاگل دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے میری جانب دیکھا اور ایک زوردار قہقہا لگایا۔ اس کے بعد اس نے بولنا شروع کیا۔ تم نے سمجھا کہ تم نے مجھے ختم کر دیا ہے؟ جسے تم نے مارا ہے وہ میرا غلام تھا۔ تم کبھی بھی مجھے نہیں مار سکتے۔ میری طاقت کے مقابلے میں تمہاری طاقت بہت معمولی ہے۔ تم مجھے مارنے آئے تھے لیکن افسوس تم مجھے مار نہیں سکتے، بلکہ اب یہاں سے زندہ واپس بھی نہیں جا سکتے۔ تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ لائی ہے۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر قہقہا لگایا اور پھر چپ ہو گیا۔ میں مسکراتے ہوئے بولا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں راہ حق کا مسافر ہوں، اور راہ حق کے مسافر مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ اگر میری موت تمہارے ہاتھوں لکھی ہوئی ہے تو پھر اسے کوئی نہیں ڈال سکتا، لیکن اگر تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہوئی تو تمہیں آج دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھ سے نہیں بچا سکتی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ میری تلوار اس کے بازو پر لگی اور اس کے بازو سے ٹکراتے ہی واپس پلٹ آئی۔ میں حیرانگی سے اس جگہ کو دیکھنے لگا جہاں تلوار ٹکرائی تھی۔ اس جگہ پر کسی بھی قسم کا نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کوئی بھی زخم نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرانگی میں دیکھ کر اس نے قہقہا لگایا اور بولا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تمہاری طاقت میرے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں موت میرے ہاتھوں سے آئے گی، لیکن میں تم کو اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ میں تڑپا تڑپا کر تمہیں ماروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک ویرانے میں تھا اور میرا پورا جسم سوجا ہوا تھا اور میں درد سے کرا رہا تھا۔ اذیت کی وجہ سے میری چیخیں نکلنے لگی۔ تکلیف کی وجہ سے مجھے اٹھنے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ بیٹھا۔ جو ہی میری نظر اپنے ارد گرد پڑی، خوف کی وجہ سے میری سانس رکنے لگی۔ میرے چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ شاید میرے جسم میں تکلیف انہی کے ڈسنے سے ہو رہی تھی۔ ان کا زہر میرے خون میں شامل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے میرا پورا جسم درد کر رہا تھا۔ میں بہت بری طرح تڑپ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جلد ہی میری روح میرے جسم سے پرواز کر جائے گی۔ اچانک مجھے ایسی طاقت کا خیال آیا۔ میں نے ایک منتر پڑھ کر ان سانپوں پر پھونک ماری، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور مجھے ڈسنے میں مصروف تھے۔ میں اذیت سے چلاتا رہا۔ ایک بار پھر میرے حواس قابو میں نہ رہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک سرسبز علاقے میں ایک خوبصورت جھیل کے پاس گھاس پر لیٹا ہوا تھا۔ اب میں بالکل نارمل ہو چکا تھا۔ جسم سے درد اور سوجن دونوں غائب تھے۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ مجھے خیال آیا کہ میری فجر کی نماز، ظہر اور عصر کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں۔ میں نے اٹھ کر جھیل کنارے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ اتنے میں سورج غروب ہو چکا تھا۔ میں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے فجر، ظہر اور عصر کی قضا نمازیں ادا کی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جگہ ہوں۔ اتنی حسین جگہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ میں اٹھ کر ایک جانب چل پڑا۔ ابھی میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ میں حیرانگی سے اپنے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ ضرور کوئی غیر انسانی مخلوق ہے جو میرے ساتھ چل رہی ہے اور مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے اسے دیکھنے کے لیے خاص ورد پڑھا تو وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ واقعی ایک انسان نہیں تھا، بلکہ ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والا بھوت تھا۔ وہ میرے بالکل قریب تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ میری جانب حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ اس نے تو اپنے جادو کے ذریعے اپنے آپ کو مجھ سے چھپا رکھا تھا، لیکن میری نورانی طاقت اس کی شر کی طاقت سے زیادہ تھی، اس لیے وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ بدستور خاموش تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس سے کہا، بتاؤ کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ اس بار میری آواز میں رعب و غصہ شامل تھا، جس سے وہ کچھ سہم گیا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں زریام جادوگر کا غلام ہوں۔ تم اس وقت جس جگہ پر ہو یہ کوقاف کے مشرق میں واقع ہے اور یہاں زریام جادوگر کی حکومت ہے۔ کیا کہا؟ میں اس وقت کوقاف میں ہوں؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا تو وہ بولا، ہاں تم اس وقت زریام جادوگر کے علاقے میں ہو جو کہ کوقاف میں واقع ہے۔ لیکن میں یہاں کیسے پہنچا؟ آج صبح زریام جادوگر تمہاری دنیا میں گیا تھا
वहाँ उसने तुम्हें देखा, तुम बहुत बुरी हालत में थे। तुम्हारे आसपास हजारों सांप थे जो तुम्हें डस रहे थे और तुम बेहोशी की हालत में थे। जरियाम जादूगर को तुम पर रहम आ गया और वो तुम्हें अपने साथ कोकाफ ले आया। उसने अपने जादू के जरिए तुम्हारे जिस्म से सांपों का जहर निकाल लिया है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। वो चुप हो गया। मैंने एक लंबी सांस ली और आसमान की तरफ देखने लगा। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे। कुछ देर में मेरी निगाहें आसमान पर जमी थी। फिर मैंने जरियाम जादूगर के गुलाम की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा जरियाम जादूगर कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वो बोला, मैं आपको जरियाम जादूगर के पास ले चलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आते जाएं। इतना कहकर वो एक तरफ को चलने लगा। मैं उसके पीछे चलने लगा। वो मुझे लेकर एक महल के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर दो भयानक शक्लों वाले भूत खड़े थे। वो भूत जो मुझे साथ लाया था वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। मुख्तलिफ राहदारियों से गुजरने के बाद हम एक कमरे में दाखिल हुए। उस कमरे में एक शख्स बैठा था जिसकी उम्र 30-31 बरस थी। मुझे देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मुझे उसने अंदर आने का इशारा किया। मैं अंदर चला गया, जबकि वो भूत जो मुझे साथ लेकर आया था वो वापस चला गया। आओ बैठो, उसने कहा। तो मैं उसके करीब एक कुर्सी पर बैठ गया। बहुत किस्मत वाले हो जवान, सांपों से बच गए हो। अगर मैं तुम्हें ना देखता तो हो सकता था कि वो तुम्हें मार डाल दे। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। मुझे मौत से डर नहीं लगता। बस मेरी ख्वाहिश है कि मेरी अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करूं और मुझे यकीन है कि मेरा खुदा मेरी मदद ज़रूर करेगा। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मुझे अजियत से छुटकारा दिलाया और अब मैं तुमसे भी इजाज़त चाहूँगा। मुझे वापस अपनी दुनिया में जाना है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे मेहमान हो और मेहमानों को यूँ वापस नहीं जाने देते। तुम्हें यहाँ कम से कम 2 महीने ठहरना होगा। उसने कहा तो मैं बोला, नहीं, मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रह सकता। मुझे अभी और इसी वक्त अपनी दुनिया में वापस जाना है और उस साधु को ख़त्म करना है जो इंसानों की जानों से खेल रहा है। मैं चुप हो गया तो जरियाम जादूगर बोला, वो साधु मेरा भी दुश्मन है। उसको तुम अकेले ख़त्म नहीं कर सकते। हम दोनों को मिलकर उसका मुकाबला करना होगा, तभी वो मरेगा। हाँ तो ठीक है, अगर तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो अभी मेरे साथ चलो। हम दोनों आज ही उस साधु का काम तमाम कर देते हैं। मैंने कहा तो वो बोला, नहीं आज नहीं, अभी मैं एक ख़ास जाप कर रहा हूँ। उस जाप के बाद मेरी ताकतें बढ़ जाएंगी और हम आसानी से फिर उस हिंदू साधु को ख़त्म कर सकेंगे। वो खामोश हुआ तो मैंने कहा, तुम्हारा जाप ख़त्म होने में कितने दिन बाकी हैं? सिर्फ 5 दिन, और ये 5 दिन तुमको इंतज़ार करना होगा। उसके बाद तुम्हारा और मेरा मुश्तरका दुश्मन हमसे बच नहीं सकेगा। तुम्हें भूख तो लग रही होगी, आओ चलकर खाना खाते हैं, उसने कहा और साथ ही उठ गया और चलते हुए दूसरे कमरे में चला गया। मैं भी उसके साथ दूसरे कमरे में आ गया। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। फिर उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया और कहा, आज तुम्हारा ये कमरा है, तुम यहाँ आराम करना और मज़े की नींद सोया करना। मैं उसकी बात सुनकर कमरे में चला गया तो वो अपने कमरे में चला गया। मैंने इशा की नमाज अदा की और लेट गया। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरा दिल बेचैन था। मैं ये सोचकर पागल हो रहा था कि हर रात की तरह आज रात भी कोई ना कोई लड़की उस शैतान के हाथों मारी जा चुकी होगी और किसी को भी उसके हाथों मरने से बचाया नहीं जा सकता। मैं चाहता था कि मैं उड़कर उस साधु के पास पहुंच जाऊं और लम्हों में उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दूं। उड़कर उस तक पहुंचने की ताकत तो मेरे पास थी, लेकिन उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल था। जरियाम जादूगर ने मुझे यकीन दिलाया था कि वो उस साधु को ख़त्म करने में मेरी मदद करेगा। इससे मुझे कुछ हौसला हुआ था। मुझे पहले से ही यकीन था कि बहुत जल्द मैं उस साधु को ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरी उससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, वो इंसानियत का दुश्मन था और अल्लाह को झुठलाने वाला था। इसी वजह से मैं उसे अपना बदतरीन दुश्मन समझता था। न जाने किस वक्त मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। जब मेरी आंख खुली तो रात की तारीकी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। मैं कमरे से बाहर निकला। अचानक मुझे कमरे से सरगोशियों की आवाज़ सुनाई दी। वो कमरा जरियाम जादूगर का था। मैं उस कमरे के करीब गया तो मुझे उसकी आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। जरियाम जादूगर कह रहा था, इस लड़के को अपने हाथ से निकलने ना देना, वो हमारे लिए बहुत अहम है। हमें उससे बहुत से काम निकलवाने हैं। मैंने उसके सामने यही जाहिर किया है कि मैं उसी खुदा को मानता हूँ जिसे वो मानता है, यानी मैं भी मुसलमान हूँ। और वो बेवकूफ़ इंसान समझ ही नहीं सका कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम बस साई की तरह उसके साथ रहना और उसे इस खुशफहमी में मुब्तला रखना कि मैं उसके साथ मिलकर साधु को ख़त्म कर दूंगा। अब तुम जाओ। इतना कहकर वो चुप हो गया। मैं तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ वापस अपने कमरे में आ गया और सोचने लगा कि मैं एक और शैतान के चुंगल में फंस गया हूँ। मैं भी कितना पागल था, बगैर सोचे समझे इस जादूगर पर यकीन कर लिया।
اور اسے اپنا ہمدرد سمجھنے لگا۔ اب مجھے اس سادھو کے ساتھ ساتھ ذریعہ جادوگر کا بھی خاتمہ کرنا تھا۔ ہاں، میں اسے بھی جہنم واصل کر دوں گا۔ میں نے چند جادوئی الفاظ پڑھے تو ایک سفید ہیولا میرے سامنے حاضر ہوا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے انسانی دنیا میں پہنچا دو۔ سفید ہیولے نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں اپنے گھر میں تھا۔ میں نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مدد کی دعا مانگی۔ اچانک میرے دماغ میں میرے محترم استاد کا خیال آیا۔ اس مشکل وقت میں وہ میری بہت مدد کر سکتے تھے۔ میں نے اس سفید ہیولے کو پھر حاضر کیا اور کہا، مجھے میرے استاد محترم تک پہنچا دو۔ آنکھیں بند کرو، اس نے پہلے کی طرح کہا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو کچھ ہی دیر میں غار کے سامنے کھڑا تھا۔ اسی غار میں میرے استاد محترم رہتے تھے۔ میں غار کے اندر داخل ہو گیا۔ غار میں ایک چراغ جل رہا تھا جس کی روشنی پورے غار کو روشن کر رہی تھی۔ وہ اس چراغ کے قریب بیٹھے ہوئے قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ میرے قدموں کی آہٹ سن کر وہ چونک سے گئے اور میری جانب دیکھا۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ میں ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ دوبارہ سے تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ ان کی آواز بہت میٹھی تھی اور سریلی بھی۔ میں توجہ سے تلاوت سنتا رہا۔ جی چاہتا تھا کہ میں ساری عمر ان کے پاس بیٹھا رہوں اور وہ تلاوت کرتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب استاد محترم نے تلاوت ختم کی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ انہوں نے سب سے پہلے میرا حال پوچھا اور بولے، ہاں اب بتاؤ، مجھ تک کیسے پہنچے؟ کیا کام آن پڑا ہے مجھ سے؟ میں نے انہیں کہا، استاد محترم، ایک سادھو جوان لڑکیوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوکاف میں ایک اور شیطان جادوگر ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی انسانوں کی جانیں قربان کر کے طاقتیں حاصل کر رہا ہے۔ وہ مجھے بھی اپنے چنگل میں پھنسانا چاہتا تھا، لیکن میرے اللہ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ میں ان دونوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں اور اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو ہم انشاءاللہ ان دونوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وہ بولے، احمد، میں اس نیک کام میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں جس طرح کی مدد کی ضرورت ہو میں کروں گا۔ ویسے بھی میں اب یہی سوچ رہا تھا کہ میں اپنی تمام طاقتیں تمہیں دے دوں، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نہ جانے کس لمحے میری زندگی کی شام ہو جائے۔ وہ اٹھے اور غار کے کونے کی جانب بڑھنے لگے۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک چمکدار موتی تھا۔ انہوں نے وہ موتی میری جانب بڑھا دیا اور کہنے لگے، احمد بیٹا، اس موتی میں میری تمام طاقتیں ہیں۔ تم اس موتی کو نگل لو، میری تمام طاقتیں تمہیں مل جائیں گی۔ اور پھر میں نے وہ موتی نگل لیا۔ جیسے ہی وہ موتی میرے حلق سے نیچے اترا، میں اپنے آپ کو پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور محسوس کرنے لگا۔ پھر استاد محترم نے دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا۔ ان کی غار سے نکلنے کے بعد میں نے سفید ہیولے سے کہا، مجھے گھر پہنچا دو۔ ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے نماز ادا کی اور رات ہونے کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، کیونکہ رات کو مجھے اس سادھو سے مقابلہ کرنے جانا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی۔ اپنے قریب کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھلی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرانگی سے ارد گرد دیکھنے لگا، لیکن مجھے کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ضرور کوئی جن بھوت ہے جس نے اپنے آپ کو مجھ سے پوشیدہ رکھنے کے لیے کوئی خاص منتر پڑھ رکھا ہے۔ میں نے بھی ایک خاص وظیفے کا ورد پڑھ کر اپنے چاروں جانب پھونکیں ماری تو وہ مجھے دکھائی دینے لگا۔ وہ وہی ذریعہ جادوگر کا غلام تھا جو مجھے ذریعہ جادوگر کے محل تک لے کر گیا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے روبدار آواز میں کہا تو وہ غصے سے کانپنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے کچا چبا جائے گا۔ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے وہ چیختے ہوئے بولا، تم ہمارے علاقے سے ہماری اجازت کے بغیر کیسے بھاگ آئے؟ اس کی آواز اتنی گونجدار تھی کہ مجھے اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے، لیکن میں اس سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ میں نے کہا، میں تمہارا یا تمہارے ذریعہ کا غلام نہیں ہوں جو تم سے اجازت لے کر آتا۔ تم لوگوں نے تو مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری قسمت اچھی تھی جو میں تمہاری اور ذریعہ کی فطرت کو پہچان گیا۔ مجھ پر تمہاری اور ذریعہ جادوگر کی اصلیت کھل گئی۔ تم لوگ شیطان کے چلے ہو اور میں اس کا دشمن ہوں اور راہ حق کا مسافر ہوں۔ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف تم جیسوں کو ختم کرنا ہے، اور انشاءاللہ میں تمہاری اس شیطانی بستی کو بھی ضرور ختم کر دوں گا۔ جاؤ اور اپنے ذریعہ جادوگر سے کہہ دو کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بہت جلد اسے فنا کرنے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا تو وہ بولا، میں تمہیں لینے آیا ہوں، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میرے آقا نے سختی سے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں ہر صورت میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر آؤں۔ ایسا کبھی سوچنا بھی مت مننے کہ میں تمہارے ساتھ چل پڑوں گا۔ تم جاؤ ورنہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ میں نے کہا تو اس نے مجھے گھورا اور کہا، نہیں، میں تمہیں ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ لگتا ہے تم پر میری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔ میں تم کو ابھی بتاتا ہوں۔ میں نے اتنا کہہ کر ورد پڑھا۔
اور اس کی زندگی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہی جل کر مر گیا۔ میں نے پرسکون سانس لی اور پھر رات ہو گئی۔ پھر میں نے نماز عشاء ادا کی اور اس سادھو کا ناپاک وجود مٹانے کے لیے چل دیا۔ راستہ کافی لمبا تھا۔ میں دل ہی دل میں ورد کرتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ میرے اندر ذرا بھی خوف نہ تھا، کیونکہ مجھے اللہ پر پورا یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ اس لیے دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس سادھو کا خاتمہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ وقت تو گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی منزل کے قریب پہنچتا چلا گیا۔ چاند کی روشنی میں مجھے راستہ تلاش کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ آخری بار میں اس لڑکی کا پیچھا کرتے ہوئے اس غار تک پہنچا تھا جہاں وہ سادھو قیام پذیر تھا۔ اس وقت میں نے راستے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اچانک ایک بھیانک شکل والی چڑیل میرے سامنے حاضر ہوئی۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے سر کے بال اتنے لمبے تھے کہ وہ زمین سے ٹکرا رہے تھے۔ چہرہ جلا ہوا تھا، آنکھ صرف ایک تھی اور دانت بہت لمبے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے ایک زہریلا قہقہہ لگایا اور میری جانی بڑھنے لگی۔ میں نے ایک خاص منتر پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ میرا خیال تھا کہ وہ جل کر مر جائے گی، لیکن یہ دیکھ کر مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اسے بالکل کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ میرے قریب پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کے بڑے بڑے ناخن میرے جسم میں چبھو دیے، جس سے میرا جسم کافی حد تک زخمی ہو گیا اور میرے منہ سے ایک اذیتناک چیخ نکل گئی۔ میرے جسم سے بہت تیزی سے خون بہنے لگا۔ اچانک مجھے اس سفید حیولے کا خیال آیا جو میری خاص طاقت تھا اور وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ میں نے ورد پڑھ کر اسے حاضر کیا۔ مجھے اذیت میں دیکھ کر اسے شدید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک لمحے سے پہلے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ چڑیل جس نے اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے مجھے بری طرح زخمی کر دیا تھا، اس کے سامنے یوں چلانے لگی کہ یوں لگ رہا تھا کہ وہ ابھی مرنے والی ہو۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اس کا جسم پھٹ گیا اور اعضاء ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ میں نے تشکرانہ نظروں سے سفید حیولے کی طرف دیکھا تو وہ بولا، تم نیک کام کے لیے جا رہے ہو، اس لیے مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے تمہاری مدد کی۔ جب بھی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ایسے ہی بلا لیا کرنا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید حیولہ غائب ہو گیا اور میں اس سادھو کی جانب چل دیا۔ میرے جسم سے خون ابھی بھی بہہ رہا تھا اور مجھے بہت تکلیف بھی ہو رہی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس تکلیف کی بالکل پرواہ نہ تھی۔ میرے دل میں سادھو کے خلاف جو لاوا بل رہا تھا، اس نے میری اس تکلیف کو اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ میں اچانک ایک بار پھر اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اچانک کسی نے پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بڑی مشکل سے سنبھلا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ایک بھیڑیا تھا جو مجھ سے کچھ دور کھڑا گھرا رہا تھا۔ میں نے ایک منتر پڑھا تو میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی۔ میں اس بھیڑیے کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے پیچھے جانا چھوڑ دیا اور تیزی سے آگے کی جانب بھاگا۔ اس نے مجھے ایک زوردار ٹکر ماری۔ میں اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، اس لیے میں سنبھل نہ سکا اور اچھل کر کئی فٹ دور جا گرا۔ میں پہلے ہی زخمی تھا۔ بھیڑیے کی اس ٹکر کے بعد میں مزید زخمی ہو گیا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون تیز ہو گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھ سے اٹھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں نے اپنی پوری قوت ٹانگوں میں اکٹھی کی اور پھر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میری تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری تھی۔ میں نے بھاگ کر وہ تلوار اٹھائی اور بھیڑیے کی طرف ہوا۔ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ پر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ اپنی پوری رفتار سے میری طرف بھاگا، لیکن اب میں اس کے ہر حملے کے لیے تیار تھا۔ وہ جو ہی میرے قریب پہنچا میں آگے سے ہٹ گیا۔ بھیڑیا ایک درخت سے جا ٹکرایا اور گر پڑا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور آگے بڑھ کر تلوار سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ایک بار پھر سادھو کی طرف چل پڑا۔ اب راستہ بہت کم رہ چکا تھا۔ مجھے امید تھی کہ دوبارہ مجھ پر کوئی حملہ نہ ہوگا۔ میرے زخموں سے بہتا ہوا خون رک گیا تھا اور درد کی شدت میں بھی کمی آ چکی تھی۔ مجھے وہ پہاڑ دکھائی دینے لگا جس کے غار میں سادھو رہتا تھا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ جلد از جلد اس غار تک پہنچ جاؤں۔ میں غار کے قریب پہنچ گیا۔ آج بھی اس غار میں روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ میں غار کے اندر داخل ہوا۔ وہ سادھو سرخ بت کے قدموں میں بیٹھا ہوا اس سے مدد مانگ رہا تھا۔ آج تمہارا یہ شیطان تم کو مجھ سے کسی صورت میں بھی بچا نہیں سکتا، اس لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ خبیث بڈھے۔ میں نے کہا تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پر خوف کے سائے دکھائی دینے لگے۔ تمہارا کیا خیال تھا کہ ان سانپوں کے ڈسنے سے میں مر جاؤں گا اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا؟ یہ صرف تمہاری سوچ تھی۔ دیکھو میں تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں۔ آج میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو مجھ سے۔ وہ سادھو بت کے قدموں میں گر پڑا اور اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ وہ بت خود پتھر کا تھا، بھلا وہ اس کو کیسے زندگی دے سکتا تھا؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے بت کے قدموں سے اٹھا لیا اور ایک زوردار گھونسا اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے منہ سے ایک اذیتناک چیخ نکلی۔ میں نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تلوار اس کے پیٹ میں چبھوئی
وہ تکلیف سے چیخنے لگا اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگا۔ میں اسے کیسے معاف کر سکتا تھا؟ وہ تو انسانیت کا دشمن تھا اور اللہ کا منکر۔ اسے معاف کرنا انسانیت کی توہین تھی۔ میں روز قیامت ان لڑکیوں کے سامنے شرمسار نہیں ہونا چاہتا تھا جن کی زندگیاں شیطان سادھو نے ایک پتھر کے سامنے قربان کر دی تھی۔ اس بت پر دوبارہ میری نگاہ پڑی تو میں غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ میں نے سادھو کو چھوڑا اور بت کی جانب چل پڑا۔ میں نے تلوار کا ایک بھرپور وار اس کی گردن پر کیا۔ جب تلوار بت کی گردن سے ٹکرائی تو اس سے ایک چنگاری نکلی۔ میں ابھی دوسرا وار کرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے سادھو نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار تلوار تھی۔ اس نے اپنی تلوار پیچھے سے میری ٹانگ میں پیوست کر دی تھی۔ میں درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اس نے تلوار میری ٹانگ سے نکالی اور دوبارہ مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اچھل کر میں نے اس کو ایک لات رسید کی جس سے وہ گر پڑا اور تلوار بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ میں نے لپک کر اس کی تلوار اٹھا لی اور اتنے میں وہ دوبارہ اٹھ چکا تھا۔ اپنی تلوار کو میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے ایک منتر پڑھ کر پھونک ماری تو میرے قریب ہی 3 بھیانک شکلوں والے بھوت نمودار ہوئے۔ ان تینوں کے ہاتھوں میں چمکتے ہوئے خنجر تھے۔ سادھو نے ان سے کہا کہ وہ مجھے ختم کر دیں۔ اس کا حکم سنتے ہی وہ تینوں میری طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سفید ہیولے کو حاضر ہونے کا ورد پڑھا۔ ان بھوتوں کے مجھ تک پہنچنے سے پہلے وہ سفید ہیولا نمودار ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ہی پھونک ماری تو ان تینوں بھوتوں کے جسم پھٹ گئے اور ان کے اعضاء غار میں پھیل گئے۔ میں سادھو کی طرف بڑھنے لگا۔ مجھے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر سادھو پیچھے ہٹنے لگا اور غار سے باہر دوڑ لگا دی۔ میں بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ میں بھی اپنی پوری رفتار سے دوڑ رہا تھا اور پھر جلد ہی میں اس تک پہنچ گیا۔ میں نے اس کو نیچے گرا دیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا کہ اس نے مجھے بہت بڑی کامیابی عطا کی تھی۔ میں نے شکرانے کے نوافل ادا کیے اور غار کی جانب چل دیا۔ جاتے ہی میں نے اس شیطان بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور غار سے باہر نکل گیا۔ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی۔ میں سوچنے لگا اب کیا کروں، گھر جاؤں یا پھر زریام کو ختم کرنے کو کاف جاؤں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آج ہی زریام جادوگر کا ناپاک وجود بھی اس دنیا سے مٹا دینا ہے۔ میں نے سفید ہیولے کو حاضر کیا اور کہا مجھے زریام کے علاقے میں پہنچا دو۔ اس نے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اپنی آنکھیں بند کر لو، میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پھر وہ مجھے لے اڑا۔ اب آنکھیں کھول دو۔ اور پھر جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں زریام جادوگر کے محل کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر سفید ہیولا مجھ سے گویا ہوا، دیکھو میں جنات کا مقابلہ کر سکتا ہوں، چڑیلوں کو مار سکتا ہوں، بڑے سے بڑے دیو سے لڑ سکتا ہوں، لیکن کسی بھی جادوگر سے نہیں لڑ سکتا۔ کاش کہ میں ایسا بھی کر سکتا۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم اس سے لڑو اور اس کو واصل جہنم کر دو۔ تم بہت اچھے راستے پر چل رہے ہو، دنیا سے برائی کا خاتمہ کر رہے ہو، ان لوگوں کے لیے موت بنے ہوئے ہو جو دوسروں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، جن کی وجہ سے لوگوں میں موت کا خوف پھیلا ہوا ہے، جو انسانوں کے خون سے پرورش پاتے ہیں۔ لڑو ان سے اور ان کو ایسی موت دو کہ کوئی دوسرا شیطان یہ کام کرنے سے توبہ کر لے۔ انشاءاللہ، میں نے کہا اب میں چلتا ہوں۔ جادوگر کو مارنے کے علاوہ اگر میری ضرورت پیش آئے تو مجھے بلا لینا، میں آ جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیولا میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور زریام کے محل کی جانب چل دیا۔ دروازے پر وہی پہلے والے بھوتوں کو دیکھا۔ میں نے ایک خاص ورد پڑھ کر ان پر پھونکا تو وہ دونوں تڑپنے لگے اور ان کے جسم پانی بن کر زمین میں جذب ہو گئے۔ میں صدر دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے جو ہی اندر قدم رکھا میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہاں جن بھوتوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہ سبھی بہت خوفناک تھے اور ان کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہ تھا۔ میں نے فوراً ورد پڑھ کر اسی سفید ہیولے کو طلب کیا، میری مدد کرو، میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں اکیلا ان سب بھوتوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میری بات سن کر وہ بولا، تم فکر نہ کرو، ان سب کو میں ایسی موت ماروں گا کہ ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ان کا مقابلہ کرنے لگا اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب کو مارتا ہی چلا گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہاتھوں سے روشنی نکلتی جو سامنے والے کو ایک لمحے سے پہلے آگ لگا دیتی۔ ایک ایک کر کے وہ سبھی ختم ہونے لگے۔ اچانک آگ کا لو میری جانب آیا اور اس نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میرے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ میں چلانے لگا۔ ہیولے نے مجھے اذیت میں دیکھا تو ایک لمحے میں اس نے میرے جسم کو لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ میں نے تمام بھوتوں کا صفایا کر دیا ہے، اب تم جاؤ اور زریام کا خاتمہ کر دو، اس کے ظلم سے انسانوں کو بچاؤ۔ اتنا کہہ کر وہ سفید ہیولا غائب ہو گیا۔ میں زریام کے کمرے میں جانے لگا۔ کئی راہداریوں سے گزرنے کے بعد میں اس کے کمرے تک جا پہنچا۔ مجھے اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ مسکرایا اور بولا، احمد مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، تم کہاں چلے گئے تھے؟
میرا جاب ختم ہو گیا ہے، اب ہم بہت جلد اس سادھو کا مقابلہ کرنے جائیں گے جس نے تمہیں موت کے منہ تک پہنچا دیا تھا اور پھر میں نے تمہیں مرنے سے بچایا تھا۔ میں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ تم نے اس دن میری جان بچائی تھی، لیکن آج تم میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے۔ یہ کہتے ہی میں نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن وہ بچ گیا اور میری جانب آگ پھینکی۔ آگ کا وہ گولا میرے جسم سے ٹکرایا اور اس نے میرے جسم کو آگ لگا دی۔ میں نے ایک ورد پڑھ کر زریام کی جانب پھونک ماری تو اسے بھی آگ لگ گئی۔ ہم دونوں آگ میں جلنے لگے۔ وہ لمحوں میں ہی جل کر راکھ ہو گیا۔ میرا سارا جسم بھی جل چکا تھا، لیکن میں خوش تھا کہ میں نے اس ناپاک انسان کو مار دیا ہے اور خود بھی راہ حق میں اپنی جان دینے لگا ہوں۔ یہ تو تھی راہ حق کے ایک مسافر کی کہانی جس نے راہ حق پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ مرنے کے باوجود بھی وہ بہت خوش تھا۔ موت کے وقت بھی اس کی روح پرسکون تھی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ اس کا ایمان مضبوط تھا، اور جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ حق کی خاطر خوشی سے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی طاقت تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں مظلوم مسلمان بھائیوں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ آج ہمیں ہمارا بیت المقدس پکار رہا ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں اس کی پکار سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ ہمارے دلوں میں وہ ایمان نہیں ہے جو ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کا نشہ ختم کرنا ہوگا اور ایسی راہ پر چلنا ہوگا جو ہمیں آخرت میں روشن زندگی دے سکے۔ ہمیں بھی راہ حق کا مسافر بننا ہوگا۔ کاش ہم سوچ لیں، ایک کاش ایسا ہو جائے۔ یہ دنیا فانی ہے، یہاں کسی نے بھی ہمیشہ بیٹھے نہیں رہنا۔ ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کر جانا ہے اور ایک ایسی زندگی کی طرف چلے جانا ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ کیا ہم نے اس زندگی کے لیے تیاری کی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ نہیں نا۔ اگر نہیں سوچا تو ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہم سب کی بہتری اور خوشی ہے، اور اسی میں راہ حق کی پہچان ہے۔ خاص ایپیسوڈ کا دوسرا خوفناک قصہ۔ اس کی نظر سامنے والے گھر پر تھی جو کافی سالوں سے بند پڑا تھا۔ اسے یہاں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہوئے 1 ماہ ہوا تھا۔ فاروق صاحب اور فوزیہ بیگم کی مہک اکلوتی اولاد تھی۔ فاروق صاحب کو ورثے میں کپڑے کی 3 دکانیں ملی تھی۔ ایک تو ان کے پاس تھی، 2 کرائے پر چل رہی تھی۔ ان کی اپنی دکان بھی ٹھیک ٹھاک چلتی تھی اور دونوں دکانوں کا کرایہ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتا تھا۔ فاروق صاحب نے شہر کے پرسکون علاقے میں ایک گھر لیا تھا۔ پہلے وہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ اپنی دوستوں سے دور ہونے کی وجہ سے مہک کچھ اداس رہتی تھی۔ اس کا کچھ وقت فوزیہ بیگم کے ساتھ کچن میں گزر جاتا، باقی وقت وہ اپنے کمرے یا پڑوس میں گزارتی۔ ان کے گھر کے سامنے ایک ایسا گھر تھا جس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس گھر کے مکین ملک سے باہر تھے، گھر سالوں سے بند پڑا تھا۔ مہک جب بھی پڑوس میں آتی تو اس کی نگاہ سامنے والے سنسان گھر پر ضرور پڑتی، جس کی دیواروں پر لگا رنگ بے رنگ ہو چکا تھا۔ اس کی چھت ان کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اس طرح آسانی سے اس چھت پر جایا جا سکتا تھا۔ وہ جب بھی اس گھر کو دیکھتی تو ایک انجانا سا خوف محسوس ہوتا۔ ایک دن مہک سنسان گھر دیکھنے میں مگن تھی جب فوزیہ بیگم کی پکار نے اسے چونکا دیا۔ پھر اس نے واپسی کے لیے ایک قدم بڑھائے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی کی انگارہ برساتی گہری آنکھیں اسے دیکھ رہی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادل چھائے تھے، ہوا بھی تیز تھی۔ چھت پر کھڑی مہک موسم سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ سرخ رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ آج اس نے بال بھی کھول رکھے تھے۔ اچانک ہی تیز ہوا کے جھونکے سے اس کا لال شفون کا دوپٹہ اڑ کر ساتھ والے گھر میں گرا تو اس نے پریشانی سے اس سنسان گھر کو دیکھا۔ دوپٹہ اسے بہت پسند تھا۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ خود ہی جائے یا کسی کو مدد کے لیے بلائے۔ اگر والدہ کو کہتی تو اسے سخت الفاظ کی ڈانٹ پڑتی۔ فوزیہ بیگم اسے بال کھول کر پڑوس میں جانے سے سختی سے منع کرتی تھی، اس لیے اس نے خود ہی جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر ساتھ والے گھر میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں گھروں کے درمیان ایک چھوٹی سی دیوار تھی جسے اس نے آسانی سے پار کر لیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دوپٹہ اٹھاتی، دوپٹہ اڑتا ہوا گھر کے صحن میں جا گرا تو نیچے جانے کے لیے سیڑھیاں بھی تھیں۔ 1-2 پل سوچنے کے بعد مجبوراً اسے نیچے آنا پڑا۔ اس نے صحن میں قدم رکھا تو گہرے سکوت نے اس کا استقبال کیا۔ گھر کا مین دروازہ زنگ آلود ہو چکا تھا۔ صحن میں درختوں کے خشک پتے بکھرے تھے اور بے تحاشا مکڑیوں کے جالے بھی تھے، جسے دیکھ کر اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ یوں لگنے لگا تھا جیسے ابھی کوئی بھوت اس کے سامنے آ جائے گا۔ جو گھر ایک طویل عرصے سے بند پڑا ہو اس میں جن بھوت اور آسیب کا بسیرا ہو جاتا ہے، اس نے بچپن سے سن رکھا تھا۔
اور اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکالا اور تیزی سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور واپس آ گئی کہ اچانک بارش شروع ہو گئی۔ پھر اس نے ایک نظر سنسان گھر کو دیکھا اور اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گرج چمک کے ساتھ بارش بھی خوب برس رہی تھی۔ شام کے واقعے کے بارے میں مہک نے نہ اپنی والدہ فوزیہ بیگم کو کچھ بتایا اور نہ اپنے والد فاروق صاحب کو۔ اسے پتا تھا کہ بتانے پر فوزیہ بیگم سے ڈانٹ سننے کو ملے گی کہ بتائے بغیر کیوں گئی تھی۔ رات ہوئی اور اب وہ کھانے سے فارغ ہو چکی تھی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب ایک احساس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، پر اس کی آنکھ بادلوں کے گرجنے سے نہیں کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اس کے اوپر پڑا کمبل کھینچ رہا ہے۔ اسی وجہ سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی، بلکہ جب نگاہ کمبل پر پڑی تو کمبل بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ تو کیا حقیقت میں ایسا ہوا تھا؟ خیال بجلی کی طرح اس کے دماغ میں آیا تھا اور خوف کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ روشنی زیادہ تو نہیں تھی، پر سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو، کمبل نیند میں بھی گر سکتا ہے، وہ خود سے بولی۔ پھر لائٹ آف کر کے لیٹ گئی اور چند منٹوں میں پھر سے گہری نیند سو گئی۔ بیڈ کے پاس کھڑے ایک سائے کو وہ دیکھ نہ سکی تھی۔ شام کا وقت تھا، بارش نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ساون کا مہینہ تھا، رم جھم لگی پڑی تھی اور وہ دروازے پر کھڑی اپنے منگیتر نعمان سے بات کر رہی تھی۔ نعمان چند دنوں کے لیے کام سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ واپس کب آؤ گے؟ اس نے اداس لہجے میں پوچھا۔ آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ ارے بس میں چند دنوں کے لیے جا رہا ہوں، ملک سے باہر تو نہیں جا رہا جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو۔ نعمان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جانے کا سن کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ کیا یہ رونی صورت لے کر مجھے الوداع کہو گی؟ نعمان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ پہلے تو مہک نے جلدی سے اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کیے۔ مجھے کال کرو گے نا؟ وہ گویا ہوئی۔ ہاں، جب بھی وقت ملے گا تو کال ضرور کروں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھنا، مجھے دیر ہو رہی ہے، موسم بھی خراب ہے۔ مہک ابھی بات کر رہی تھی کہ اسے لگا کہ کوئی اندیکھا وجود اس سے ٹکرایا ہے، تو اس نے چونک کر آگے پیچھے دیکھا، پر کوئی نہیں تھا، مگر سنسناہٹ کی ایک لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ ارے کیا ہوا؟ دوسری طرف نعمان اسے خاموش پا کر تشویش سے بولا۔ کچھ نہیں، میں دیکھ رہی تھی امی تو نہیں آئی۔ اسے جو بھی محسوس ہوا تھا وہ نعمان کو نہیں بتانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا تم بھی۔ اس نے سوچا جو بھی ہوگا شاید اس کا وہم ہوگا۔ رات کا پہر تھا اور پچھلے 2 گھنٹے سے وہ بار بار کروٹ بدل رہی تھی۔ بے چینی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ روشن کیا تو پورے کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ کمرے میں اسے وحشت سی ہونے لگی تھی۔ اسے لگا کہ اس کا سانس رک رہا ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھی اور کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اسے تھوڑا سکون ملا تو ارد گرد کا جائزہ لیا۔ چاند کی ہلکی ہلکی روشنی اندھیرے کو کم کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر آسمان کو دیکھا، پھر بے دھیانی میں نظر اس پراسرار گھر پر پڑی جو اندھیرے میں اور بھی خوفناک لگ رہا تھا۔ جلدی اسے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا تو کمرے کا دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ فوزیہ بیگم کچن سے نکل رہی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر چونکی، پھر مہک کے کمرے کی طرف آئی۔ مہک، دروازہ کھولو، وہ بولی، اور مہک جو بیڈ پر بیٹھی ہی تھی، پہلے تو آواز پر اس کا دل جیسے حلق میں آ گیا، پھر اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ مہک، تم سوئی نہیں اور ٹیرس پر کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے ایک ہی سانس میں پوچھا۔ امی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور گھبراہٹ بھی بہت ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا سانس رک جائے گا، اسی لیے ٹیرس پر گئی تھی۔ آئندہ میری بات کا دھیان رکھنا، اب رات میں ٹیرس پر نہیں جانا، سمجھی؟ کوئی مسئلہ ہو تو مجھے بتاؤ۔ فوزیہ بیگم کے انداز میں غصہ تھا۔ معاف کر دیجیے امی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وہ آہستگی سے بولی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس تھا۔ چلو اب سو جاؤ۔ فوزیہ بیگم نرمی سے گویا ہوئی، پھر چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے مڑی تو لائٹ چلی گئی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا تھا اور ساتھ ہی کوئی وجود مہک سے تیزی سے ٹکرایا تو مہک کی ہلکی سی چیخ نکلی، پھر خاموشی چھا گئی۔ دن کے 12 بجے تھے، پر مہک ابھی تک اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ فوزیہ بیگم کی تشویش اور پریشانی بڑھنے لگی۔ وہ 8 بجے تک اٹھ جاتی تھی، یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ کبھی کبھی تھوڑی دیر ہو جاتی تھی، پر آج بہت وقت گزر گیا تھا۔ اس کی طرف سے مکمل خاموشی تھی۔ وہ 2-3 مرتبہ اس کے کمرے کے باہر سے لوٹ آئی تھی اور دستک دینے پر بھی کوئی جواب نہ ملا
तो परेशान होकर फारूक साहब को कॉल की और जल्दी घर आने को कहा। अगले आधे घंटे में वो घर में थे। क्या बात है फौजिया, तुमने इतनी उजलत में क्यों बुलाया? दाखिली दरवाजे से आते वो तशवीश से गोया हुए तो फौजिया बेगम ने सारी बात उन्हें बताई। भाई हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो, जब तुम गई तो वो सो रही हो, उन्होंने कहा। फिर फौजिया बेगम के साथ दूसरी मंजिल पर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। महक बेटा दरवाज़ा खोलो। कई मरतबा दस्तक देने पर भी खामोशी रही। फौजिया बेगम ने दस्तक दी और कई मरतबा दस्तक देने पर जवाब मिला, अम्मी मैं ठीक हूँ, मुझे परेशान मत करें, मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर खामोशी छा गई थी। फौजिया बेगम महक के इस जवाब पर हैरान थी और उसके बोलने का अंदाज भी अजीब सा था। वो ठीक है फौजिया, तुम परेशान ना हो। पर उसने ऐसा अंदाज कभी नहीं अपनाया। फारूक साहब के कहने पर वो बेचैनी से गोया हुई। हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो और हम पर जाहिर नहीं करना चाहती हो। कुछ और वक्त गुजरने तो फिर देखते हैं। फारूक साहब फौजिया बेगम को हौसला देकर वापस चले गए थे। 3 दिन गुजर गए थे। महक की हालत में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो ज़्यादातर वक्त अपने कमरे में गुजारती, बहुत कम अपने कमरे से बाहर आती। अगर आती तो कोई बात ना करती। फौजिया बेगम की बातों का भी हूँ हाँ में जवाब देती। फौजिया बेगम महक की इस हालत की वजह से परेशान थी। वो पहले ऐसी कभी ना थी। जब डोरबेल बजी तो वह सोचों की दुनिया से बाहर आई और जब दरवाज़ा खोला तो नौमान को देखकर खुश हुई, पर अपनी परेशानी ना छुपा सकी। चची जान आप कैसी हैं? वो सलाम करते गोया हुआ। फौजिया बेगम ने उसकी बात का जवाब देते हुए दरवाज़ा बंद किया। इतनी देर में नौमान कुर्सी पर बैठ चुका था। उसकी नज़रें महक को तलाश कर रही थी, पर ना जाने वो कहाँ थी। तुम कब आए? फौजिया बेगम कुर्सी पर बैठते हुए बोली। चची जान कल शाम वापस आया हूँ। और महक कहाँ है? नज़र नहीं आ रही और ना ही मेरी किसी कॉल का जवाब दिया। नौमान के अंदाज में बेचैनी नुमाया थी। आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? नौमान ने फौजिया बेगम की परेशानी को महसूस कर लिया था। फौजिया बेगम ने उसे सब कुछ बताया। नौमान बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। महक पता नहीं क्यों अजीब अजीब हरकतें करने लगी है, कुछ बताती भी नहीं। चची जान आप हौसला रखें, मैं महक से बात करता हूँ। और नौमान उठकर महक के कमरे की तरफ आ गया। दस्तक पर कोई जवाब नहीं आया तो फिर दस्तक दी, साथ में उसे पुकारा भी। उसे मालूम था कि महक उसकी आवाज़ सुनकर तेज़ी से बाहर आएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर उसने दरवाजे पर जोर डाला, अंदर कदम रखा तो पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो पहली निगाह बेड पर बैठी महक पर गई, जो घुटनों में सर दिए बैठी थी। लाइट ऑन होने पर भी सर न उठाया था। नौमान ने तशवीश से उसे देखा। उसके लंबे बाल उसके दाएं बाएं बिखरे हुए थे। वो अपने खूबसूरत बालों को हमेशा समेट कर रखती थी। महक, उसने आगे बढ़कर नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने तेज़ी से अपना सर उठाया तो एक पल के लिए नौमान डर गया, क्योंकि महक की आंखें लाल अंगारा हो रही थी, जैसे कि वो कई दिनों से सोई नहीं थी। फिर महक ने गुस्से से नौमान को घूरा। क्यों आया है? चल वरना, वो सख्त और भारी आवाज़ में बोली। नौमान एक पल को चौंका, फिर बोला, महक क्या हुआ है तुम्हें? उसने हमदर्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उसे अंदाज़ा नहीं था कि क्या होगा। अगले ही पल महक ने एक ज़ोरदार झटके से उसे धक्का दिया, जिसके साथ वो दीवार से जा लगा। अभी वो संभल भी नहीं पाया था कि महक ने उसके गले पर हाथ रखा तो नौमान मारे हैरत के उसे देखने लगा, क्योंकि उस नाजुक सी लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। आइंदा अगर इसे हाथ लगाया तो तेरा हाथ तोड़ दूंगा। चला जा यहाँ से, और जाते हुए दरवाज़ा बंद करते जाना। जा, चला जा यहाँ से, शोलाबार निगाहों से घूरते हुए महक ने मर्दाना आवाज़ में कहा और एक झटके से उसे छोड़ दिया। नौमान तेज़ी से बाहर निकला और उसे ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई थी। चंद लम्हे वो गुमसुम खड़ा रहा, फिर महक की हालत पर गौर करता नीचे आया। बात हुई महक से? फौजिया बेगम उसे देखकर उजलत में बोली। जी चची जान, महक अपने हवास में नहीं है। क्या मतलब? वो चौंकी। मेरा मतलब है उस पर किसी जिन का साया हो गया है। फिर उसने तमाम बात उन्हें बता दी, जिसे सुनकर फौजिया बेगम भी परेशान हो गई। इतने में फारूक साहब भी आ गए थे। उन्हें भी सब बताया गया तो वो बोले, मैं एक अच्छे बुजुर्ग को जानता हूँ। एक दफ़ा मेरी बहन पर भी किसी जिन का साया हो गया था, तब उन्हीं को बुलाया था। मैं अभी उनके पास जाता हूँ। चचा जान मैं भी आपके साथ चलूँगा, नौमान बोला। चची जान आप दरवाज़ा बंद करके अपने कमरे में चली जाएं। और फिर फौजिया बेगम ने दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। फिर हाथ में तस्बीह लेकर बैठ गई और आंखों से आंसू गिरने लगे। 2 घंटे बाद फारूक साहब और नौमान की वापसी हुई। डोरबेल बजने पर फौजिया बेगम ने दरवाज़ा खोला तो उनके साथ एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग भी थे।
فاروق صاحب انہیں مہک کے کمرے میں لے گئے۔ چچی جان آپ ہمارا انتظار کریں، نعمان انہیں تسلی دیتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ فاروق صاحب نے مہک کے کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا پر وہ بند تھا۔ ان کے ساتھ آئے عامل بزرگ نے کچھ پڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ سب اندر آ گئے۔ فاروق صاحب نے لائٹ آن کی تو مہک اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی جس طرح نعمان نے دیکھا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں اور بھی سرخ ہو گئی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ وہ گرج کر بولی۔ آواز مہک کی نہیں بلکہ اس جن کی تھی جو اس کے اندر تھا۔ چھوڑ دے اس لڑکی کو کمبخت، بزرگ سخت لہجے میں بولے۔ نہیں چھوڑوں گا اس کو، میں اس کا عاشق ہوں۔ عاشق ہے؟ آوارہ بدذات، بڑا عیاش لگتا ہے تو ایسے نہیں مانے گا، بزرگ نے کہا اور کچھ پڑھنے لگے۔ آہستہ آہستہ ان کے پڑھنے میں تیزی آتی گئی اور ساتھ ہی مہک چیخیں مارنے لگی۔ بتا کون ہے تو اور کہاں سے آیا ہے؟ بزرگ نے کہا تو جن نے بولنا شروع کیا۔ میرا نام سنوریز ہے، میں ساتھ والے گھر میں رہتا ہوں جو سالوں سے بند پڑا ہے۔ چند دن پہلے میں نے اس لڑکی کو چھت پر دیکھا تو یہ مجھے اچھی لگی، میں اس پر عاشق ہو گیا اور ایک دن اس کا دوپٹہ اس گھر میں گر گیا، یہ وہاں آئی تو میں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اب چھوڑ دے اسے اور اپنی دنیا میں چلا جا، بزرگ نے کہا۔ پر وہ جن نہ مانا تو بزرگ نے مزید پڑھائی کی۔ مہک نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی اور اگلے ہی پل گھڑی کا شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ یعنی وہ جن جا چکا تھا، اب وہ واپس نہیں آئے گا، پر اپنی بیٹی کو منع کر دیں کہ آئندہ اس گھر میں نہ جائے، بزرگ نے کہا۔ مہک کو ہوش آیا تو فوزیہ بیگم اور فاروق صاحب کو اپنے پاس پایا اور نعمان کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ مہک تم ٹھیک ہو؟ فوزیہ بیگم اسے ہوش میں دیکھ کر بولی تو مہک ان کے گلے سے لگ گئی کیونکہ اب اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، وہ شرمندہ تھی۔ اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، پر تم اس گھر میں گئی تھی، اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ تم جانتی تھی وہ گھر سالوں سے بند پڑا ہے۔ اگر میں آپ کو بتاتی تو آپ ڈانٹتے، اس لیے نہیں بتایا، مجبوراً میں وہاں گئی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہاں جا کر میرے ساتھ ایسا ہوگا تو میں نہیں جاتی، وہ نظریں جھکائی بولی۔ چلو اب جو ہوا سو ہوا، پر اب احتیاط کرنا، جلدی سے لاؤنج میں آ جاؤ، تمہاری پریشانی میں کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ فوزیہ بیگم پیار سے یہ کہتی ہوئی چلی گئی، ساتھ ہی فاروق صاحب بھی اٹھ گئے تھے۔ تم کب آئے؟ مہک نے نعمان کو دیکھ کر پوچھا۔ اب مہک کی آواز سن کر نعمان کو سکون ملا تھا۔ میں کل شام آ گیا تھا اور آج تم سے ملنے آیا تو میری جان ہی لینے والی تھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے گھور کر دیکھا تو نعمان بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو چچی جان انتظار کر رہی ہوں گی، اٹھتے ہوئے وہ بولا تو مہک بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کمرے سے باہر جانے لگی۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ تو پہلا نام ہے شہزاد ایس آر صاحب، اتراکھنڈ ہری دوار انڈیا سے۔ محمد آصف صاحب ہیں کراچی سے۔ ارم منیر صاحبہ ہیں کراچی سے۔ مہران گل صاحب ہیں کراچی سے۔ سعید احمد صاحب ہیں کراچی سے۔ شفیق انصاری صاحب ہیں، شہر کا نام نہیں لکھا، انڈیا سے ہیں۔ محمد عباس صاحب ہیں مانسہرہ سے، اور محمد سخاوت علی کوٹلہ گجرات انڈیا سے۔ آپ سب کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی کو دوستوں کے ساتھ ضرور لائک شیئر کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔